अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही है बेलाडोना के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने रिसेंटली नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स बिलखुसूस होम्योपैथिक तलबा और तालिबात को सामने रखते हुए, उनके मसाइल को सामने रखते हुए, इंस्टीट्यूशंस के प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए ये कोशिश शुरू की है कि हम लोग मटिया मेडिका अपने आने वाले जूनियर्स को, आने वाले तलबा को अच्छे अंदाज में समझा सकें। मैंने बात की है समझाने की, पढ़ाने की, याद करने की, रट्टा लगाने की नहीं। देखें, जहाँ तक होम्योपैथी का तल्लक है, होम्योपैथी एक प्रोफेशनल एजुकेशन है और प्रोफेशनल एजुकेशन सीखने के बगैर नहीं आती। तो लिहाजा होम्योपैथी का सीखने के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। तो जब तक आप इस्तेमाल करने वाली चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, उसके इस्तेमाल को नहीं समझेंगे, तो आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम मटिया मेडिका के हवाले से बेलाडोना के लेक्चर नंबर 2 को जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमारा स्लोगन यही है कि आए मिलकर फासलों को कुर्बतों में बदलें। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी कोशिश होप होम्योपैथिक एकेडमिया के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाई जा रही है, जिसको होप होम्योपैथिक क्लिनिक, पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की सरपरस्ती हासिल है। चलिए दोस्तों, आज हम मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम लेके चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। दोस्तों, पिछली गुफ्तगू में हमने देखा था कि बेलाडोना जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, जहाँ पे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारे जिस्म के अफ़आल में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। वहीं पर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुतासर करते हुए भी उसकी कुछ अलामात जो हैं वो सामने आती हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि PNS CNS यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी CNS और PNS। उनके ऊपर हमने इंतहाई इख्तिसार के साथ गुफ्तगू की थी और हमने कोशिश की थी कि हम इन दोनों सिस्टम्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप तक पहुंचा सकें। इंतहाई इख्तिसार के साथ एक थोड़ा सा खुलासा आपकी खिदमत में पेश करें ताकि आप बेलाडोना की अलामात को सीख सकें, उन्हें समझ सकें और आपको मालूम हो सके कि होम्योपैथिकली जो बेलाडोना की सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो क्यों कर पैदा होती हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि हम डॉक्टर हानीमन के ऑर्गेनन के अफोर्जम 3 को मद्देनज़र रखते हुए ये लेक्चर्स तैयार करके आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसमें वो फरमाते हैं कि एक अच्छे फिजिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो नॉलेज ऑफ डिजीज़ रखता हो, यानी इल्मुल अमराज के ऊपर उसका अबूर हो और वो ये जानता हो कि उसके पास जो इलाज के लिए पेशेंट आया है उसमें कौन सी मर्ज़ मौजूद है और उस मर्ज़ के अंदर उसने किस चीज़ को ठीक करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये होम्योपैथी को दरियाफ्त करने वाले डॉक्टर हानीमन साहब जो हैं अपनी ऑर्गेनन के अफोर्जम 3 में फरमा रहे हैं। और दूसरी जो उन्होंने शर्त रखी वो ये कि जनाब, एक अच्छे फिजिशियन के लिए ये ज़रूरी है कि आप इल्मुल अद्वियात पर भी अबूर रखते हों, आपको मालूम हो कि मैं जो दवा देने जा रहा हूँ मरीज़ को उसमें शफाइया खुसूसियात रखने वाले अज्जा जो हैं वो कौन से हैं।
تو لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے پیریفرل نروس سسٹم کے ذریعے جو علامات ڈیولپ ہوتی ہیں بیلا ڈونا کے پیشنٹ میں ان کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر اثر انداز ہونے کے بعد جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اب ان علامات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پیریفرل جو نروس سسٹم ہے وہ کیا کیا افعال سر انجام دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے تو لیکچر بہت لمبے ہو جائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج آپ کو دیا جائے. وہ دوست جن کی دلچسپی اس میں ہے کہ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے موڈ آف ایکشن کو سمجھیں، ان کے لیے یہ لیکچر نہ صرف فائدہ مند ثابت ہوں گے، دلچسپی کا باعث بنیں گے، بلکہ بہت سارے کنسیپٹس کلیئر کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. تو چلیں دوستو آج ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیلا ڈونا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بیلا ڈونا کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ایٹروپین ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انگریڈینٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ایکٹیو اور جسم کے اوپر اثر انداز ہونے والا انگریڈینٹ ہے بیلا ڈونا کے اندر وہ ایٹروپین ہے. تو اس کے سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور سینٹرل نروس سسٹم کیسے متاثر ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہم علامات ڈسکس کریں گے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہیڈنگ آ رہی ہے، افیکٹس آن دا سینٹرل نروس سسٹم ریزیمبل دوز ایسوسیٹڈ ود ڈیلیریم، کہ سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو کر جو علامات پیدا کی جو تقریباً ایسوسیٹ ہوتی ہیں ڈیلیریم کے ساتھ، ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ نروس سسٹم میں جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ اس کے دو پارٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہیں، ایک برین ہے اور ایک اسپائنل کارڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کے اندر. اگر اب ہمیں پتہ ہو کہ ان کے افعال کیا ہیں، برین کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہنڈ برین ہے، مڈ برین ہے اور فور برین ہے، یعنی پیچھے والا دماغ کا حصہ، درمیان والا دماغ کا حصہ اور آگے والا دماغ کا حصہ، جو کہ ہماری فرنٹل بون کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، اس کو فور برین کا نام دیا جاتا ہے. اب برین کے پارٹس اور ان کے افعال کا اگر آپ کو علم ہے تو پھر کسی بھی دوا کی علامات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دوا کے اندر مائنڈ سمٹم جو ہے وہ پہلے آتے ہیں، پیتھولوجیکل چینجز پہلے ہوں گی یا کیا کیسے ہوگا. اگر ہمیں اناٹمی، فزیالوجی، پیتھولوجی پر عبور حاصل ہے تو ہم اس فینومینا کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی علامات مائنڈ سمٹم جو ہیں وہ پیتھولوجیکل چینجز ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کون سی پیتھولوجیکل چینجز ایسی ہیں جو مائنڈ سمٹم کے پیدا ہونے کے بعد ڈیولپ ہوتی ہیں. تو دوستو آئیں چلیں ہم آج دیکھتے ہیں بیلا ڈونا کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیلا ڈونا جو ہے وہ کس طرح ہمارے سی این ایس کو متاثر کرتی ہے. دیکھیں دوستو، بیلا ڈونا کے اندر جو سب سے پہلے سی این ایس پر اثر انداز ہونے کے بعد جو کیفیت سامنے آتی ہے وہ احساس خوشی یا بے تابی، اضطراب کا ہونا یہ پایا جاتا ہے. یعنی بیلا ڈونا کا پیشنٹ جو ہے اس کا موڈ اگر اچھا ہوگا تو آپ یقین جانیں کہ وہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہوگا، اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے، وہ ڈسفوریا کا شکار ہو گیا ہے، بے تابی، اضطراب کا شکار ہو گیا ہے، تو پھر اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ خوفناک بندہ نہیں ہوگا. یعنی یہ دو مزاج اس میں پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ نارمل ہے، اگر وہ خوشی کی حالت میں ہے تو وہ فرشتوں جیسا ہے، اور اگر وہ اضطراب میں آ جاتا ہے، بے تابی کیفیت میں آ جاتا ہے تو کہ وہ کسی خوفناک مانسٹر سے کم نہیں ہوگا. اس کے بعد دوستوں ہم آگے چلتے ہیں. ریسپیریٹری ڈپریشن اس میں پایا جاتا ہے. نظام میں تنفس کی سستی جو ہے وہ بیلا ڈونا کے اندر آتی ہے سی این ایس سسٹم کی
افعال میں خرابی کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوستو آگے ہم چاہتے ہیں کہ توجہ مرکوز کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہوتا ہے، یعنی بیلا ڈونا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز پر فوکس کرنا اس کے ذریعے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس میں کنسنٹریٹ کرنے میں انابیلٹی پائی جاتی ہے، انابیلٹی ٹو کنسنٹریٹ، وہ پراپر طریقے سے اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد دوستوں ہم آگے چلتے ہیں کہ فرائٹفل فگرز اینڈ امیجز بیفور آئیز، کہ آنکھوں کے سامنے اس کو خوفناک اشکال اور خود و خال نظر آتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ تعالی جب ہم مائنڈ سمٹم کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ توجہ مرکوز کرنے سے پیشنٹ کا اثر کیوں ہوتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے جو خوفناک اشکال نظر آتی ہیں، جو خوفناک خد و خال نظر آتے ہیں، وہ کس وجہ سے آتے ہیں۔ ہمارا جو بیلا ڈونا کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہمارے برین کے کس حصے کو جا کر جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی اشکال، اس قسم کی ڈرونی خوفناک چیزیں جو ہیں بیلا ڈونا کے پیشنٹ کو نظر آتی ہیں۔ آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ بیلا ڈونا جو ہے اس کو بھوت پریت نظر آتے ہیں، لیکن اس کو بھوت پریت کیوں نظر آتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اگر کسی اور دعا میں بھوت پریت نظر آتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے، بیلا ڈونا کے بھوت پریت میں کیا فرق ہے، اس کے نظر آنے میں کیا فرق ہے، اگر وہ نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہوگی، اسی طرح اگر کوئی اور دعا ہے جس میں بھوت پریت نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں سیکھنا، اس کو کہتے ہیں سمجھنا، اور یہی وہ درست طریقہ کار ہے مٹریا میڈیکا کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ایک دعا کو سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گی، اور آپ اس کا استعمال جو ہے وہ بڑے ہی پرفیکٹ طریقے سے کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آ رہی ہوگی، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے، ہومیوپیتھی کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک جو ہے ان ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھک کمیونٹی کا فائدہ ہو سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہومیوپیتھک کلینک بابر چوک، پیپلز کالونی نمبر 2، فیصل آباد سے اس وقت آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آگے اپنے دوستوں، اپنے آنے والے ہومیوپیتھس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس کوشش کو آپ سراہیں گے، پسند کریں گے۔ تو دوستو ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر بیلا ڈونا جو ہے وہ اثرات مرتب کرتی ہے، اور ڈیلیریم کی مختلف کیفیات جو ہیں وہ پیشنٹ پر وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح وانڈرنگ تھاٹس اس میں پائے جاتے ہیں، inability to sustain a train of thought، کہ اس کے اندر خیالات کی ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے، خیال پہ خیال، ایک خیال ختم ہوا دوسرا ختم ہوا تیسرا، تو بے ربط خیالات جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ خیالات کا نہ رکنے والا سلسلہ اس کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس سے روکنے سے مریض قاصر ہوتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان سے اپنی جان نہیں چھڑا پاتا۔ اچھا، اب یہ بھی ایک چیز ہے دیکھنے والی کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے، بے ربط خیالات کیوں آتے ہیں، خیالات کا نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ کیوں سامنے آتا ہے، مریض ان کو روک کیوں نہیں پاتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہمیں بیلا ڈونا کے مائنڈ سمٹم جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے، اور ہم بے جھجک بلا کسی ڈر خوف کے بیلا ڈونا کو کے ہتھیار کو ہم لوگ استعمال کر پائیں گے۔ تو ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے دوستو کہ ہم اس لیول پہ جا کے اپنے مٹریا میڈیکا کو سیکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بیلا ڈونا کے اندر انکوہرنٹ سپیچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بے ربط گفتگو پائی جاتی ہے، گفتگو موضوع سے ہٹ کر کرے گا پیشنٹ، وہ مسلسل ایک ٹاپک کے اوپر نہیں بلے گا، وہ بات کر رہا ہے تو بات کرتے کرتے اچانک دوسرا ٹاپک بیچ میں لے آئے گا،
جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز نہیں کر پاتا کسی ایک چیز کے اوپر، خواہ وہ لکھتے ہوئے ہو، خواہ وہ کام کرتے ہوئے ہو، خواہ وہ گفتگو کرتے ہو۔ تو اس میں بے ربط گفتگو جو ہے وہ ایک اہم علامت کے طور پر پائی جاتی ہے، اور مریض اپنے موضوع سے ہٹ کر جو ہے وہ گفتگو کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے کلینک پہ اور اپنی پرابلم بتا رہا ہے، اور پرابلم بتاتے بتاتے اچانک وہ گھریلو مسائل کو بھی اس میں لے آتا ہے، اور گھریلو مسائل کو چھوڑ کے اپنے میاں کی اچھائیاں برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو یکدم چھوڑتا ہے اور وہ پولیٹکس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ بے ربط کرے گا، وہ ایک تسلسل کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتا۔ یہ بیلا ڈونا کا خاصہ ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ بات بھی قابل غور آ گئی، ایک اور بات آپ کے سامنے آ گئی سیکھنے والی، کہ جب ہم پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری فلسفی آرگینن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مریض جب بات کر رہا ہے تو آپ نے اس سے انٹرپٹ نہیں کرنا، وہ 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرے، وہ 10 منٹ میں کرے، وہ آدھے گھنٹے میں کرے، ڈاکٹر پابند ہے کہ وہ اس کو سنے، غور سے سنے، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ کو اپنے پاس نوٹ کرے، اور یہ نوٹ کرتے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی گفتگو جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہے یا وہ بے ربط گفتگو کر رہا ہے، جو کہ آپ کو دوائی کی سلیکشن میں مدد دے گا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ پیشنٹ کو دیکھیں، کیس ٹیکنگ کر رہے ہوں، تو اس میں مریض کو بھرپور طریقے سے بولنے دیں، اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کریں، پھر یہ بھی دیکھیں کہ کس بات کو وہ بار بار رپیٹ کر رہا ہے، کس پرابلم کو، کس تکلیف کو، کس ایشو کو وہ بار بار رپیٹ کر رہا ہے، کیونکہ جس ایشو کو وہ بار بار رپیٹ کر رہا ہے اس کی بیماری کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہو سکتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو، ایشو کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی بیماری کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اس کی بیماری کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جو باہر 2 مریض بیٹھے ہیں کہیں وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے بھاگ نہ جائیں۔ ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے، اپنے پیشنٹ کو پورا ٹائم دیں، اپنے پیشنٹ کی پوری بات سنیں، پھر جو اس نے بات کی ہے اسے کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے، اس میں اہم علامات کو، کم جو اہم علامات ہیں ان کی گریڈنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو ترتیب دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مریض کون سی دوائی میں جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اریٹیبلٹی جو ہے وہ بھی بیلا ڈونا میں پائی جاتی ہے، مریض چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے، غصے میں آنے والا ہوتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو پیشنٹ بے ربط خیالات کا شکار ہے، بے ربط گفتگو کر رہا ہے، وہ اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، وہ اریٹیبلٹی کی طرف جائے گا، وہ چڑچڑے پن کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد ویکفل مائکلونک جرکنگ اس میں پائی جاتی ہے، یعنی بیلا ڈونا میں ہر سسٹم میں تحریک نمایاں نظر آئے گی، وہ پیریفرل نروس سسٹم ہے، وہ سینٹرل نروس سسٹم ہے۔ جب آپ کے نروس سسٹم میں تحریک پیدا ہو گئی، آپ کے نروس سسٹم میں جوش پیدا ہو گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کے باقی سسٹم جو ہیں وہ پرسکون رہ سکیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ تحریک پاتا ہے، اور نروس سسٹم کے دونوں حصے یعنی سی این ایس اور پی این ایس، سینٹرل نروس سسٹم جو کہ برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہے، اور آپ کا پیریفرل نروس سسٹم جو ہے وہ تحریک پکڑتا ہے، اس میں تحریک آتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو جسم کے باقی سسٹم ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے اس کا اعصابی نظام اور مسکولر سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جھٹکے پائے جاتے ہیں، اس میں جرکنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی اوور ایکشن کی وجہ سے سینٹرل نروس سسٹم، پیریفرل نروس سسٹم، یا ہم مجموعی طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر نروس سسٹم کے تحریک پا جانے سے، اس میں بہت زیادہ جوش آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
कि हमारे बाकी निज़ाम भी डिस्टर्ब होते हैं, मस्कुलर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है और पेशेंट के अंदर जो है वो जर्किंग जो है वो पाई जाती है, उसमें झटके आने का रुझान जो है वो पाया जाता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात जो है वो करता चलूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन जो है उसका वो हिस्सा जो कि हमारी विजन को कंट्रोल करता है, हमारी आंखों से जाने वाले मैसेजेस को प्रोसेस करता है, जब वो इफेक्ट होता है तो पेशेंट को यूं महसूस होता है जैसे वो सुरंग में से देख रहा है, यानी सामने का हिस्सा जो है वो तो उसे रोशन नज़र आ रहा होता है, उसका विजन साफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन अतराफ का विजन जो है वो साफ नहीं होता, वो धुंधला होता है, वो थोड़ा सा दूसरे की निस्बत आप कह सकते हैं डार्क होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सामने वाला हिस्सा जो है वो उसका साफ होगा, लेकिन साइडें जो हैं, जैसे ये साइडें आपको धुंधली नज़र आ रही हैं, साइड्स का जो विजन है वो साफ नहीं है। ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड और टनल विजन जो है बेलाडोना का खासा है। पीरियोडिक चेंजेस इन विजुअल फील्ड के वक्त के साथ साथ जो है वो बसरी फील्ड में मुसलसल तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती हैं, वक्फों से जो बसरी फील्ड है उसमें तब्दीलियां आती हैं, यानी जो नज़र है, देखने की जो विजन की जो हिस्स है वो मुतासर होती है और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को उसका सामना करना पड़ता है। अनयूजुअल सेंसिटिविटी टू सडन साउंड, अचानक किसी आवाज़ के आने से बहुत ज़्यादा असासियत पाई जाती है बेलाडोना के अंदर, कि बेलाडोना का जो पेशेंट होता है इसमें आवाज़ से बहुत ज़्यादा असासियत जो है वो पाई जाती है। जैसा कि अब तक आपको समझ आ गई होगी कि जब उसका नर्वस सिस्टम जो है वो तहरीक में है, उसका CNS PNS जो है वो तहरीक में है, उसकी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तहरीक में है, उसका मस्कुलर सिस्टम तहरीक में है, तो हर निज़ाम सेंसिटिव हुआ है, तो वहाँ पर हेयरिंग पावर जो है वो भी उसकी डिस्टर्ब होती है और थोड़ी हल्की सी आवाज़ भी उसके लिए जो है तकलीफ का बायस बनती है और वो उससे इरिटेट होता है, उससे वो गुस्से में आता है। फोटोफोबिया भी इसमें पाया जाता है, रोशनी से डरना इसमें पाया जाता है। जैसा कि पहले वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों आपसे डिस्कस किया था, ख़ास तौर पे ये बात स्टूडेंट्स के लिए, कि बेलाडोना जो है इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है पुतली को फैलाने के लिए, कि पुराने ज़माने की ख़वातीन जो हैं, क्योंकि उस दौर में एनिसेंट दौर के अंदर बड़ी पुतली वाली ख़वातीन को पसंद किया जाता था, उन्हें पुरकशिश तस्वर किया जाता था, तो ख़वातीन बेलाडोना का जो अर्क होता था उसको अपनी आंखों में डालती थी पुतलियां फैलाने के लिए, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो पुतलियां फैलाने का भी काम करता है, वो पुतलियों को फैलाता है। तो जब बेलाडोना में पुतलियां फैल जाएंगी तो रोशनी की एंट्रेंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो पेशेंट है उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो हमारा PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के अफ़ाल को आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है। देखें, हमने दो किस्म के अफ़ाल जो है वो स्टडी किए थे, एक वो थे जिनको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ऐसे अफ़ाल जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, और एक ऐसे अफ़ाल जो कि हम खुद से कंट्रोल नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हमारा जिस्म जो है वो कंट्रोल करता है। तो उसमें जब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ये पावर ख़त्म हो जाएगी कि उसने रोशनी की मुनासबत से पुतली को फैलाना कितना है, उसको स्केड़ना कितना है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। जब पुतली ज़्यादा फैली हुई होगी, हमारा जो सिस्टम है उसको तेज़ रोशनी के हिसाब से उतना स्क्वेयर नहीं सकेगा, तो वो रोशनी उसको तंग करेगी। तो लिहाजा इस वजह से, क्योंकि बेलाडोना के पेशेंट की पुतलियां फैली होती हैं, वो रोशनी से डरता है, ज़्यादा तेज़ रोशनी में वो नहीं जाता, तेज़ रोशनी उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। विजुअल स्नो,
کہ بصری طور پر سفید یا کالے نشان نظر آتے ہیں پیشنٹ کو، وہ بھی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا کیونکہ نروس سسٹم متاثر ہوا ہوتا ہے، اس میں جوش آیا ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہیں۔ لیکن سفید اور کالے نشان کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ جب ہم ویژن اور آئیز کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ بصری طور پر سفید یا کالے نشان جو نظر کے سامنے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن پیتھولوجیکل چینجز کی وجہ سے یا فزیالوجیکل چینجز کی وجہ سے جو ہے، یا کون سے سسٹم میں ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، پسند آ رہی ہوگی، اور آپ کے لیے کچھ اچھی کچھ نئی معلومات جو ہیں وہ ہم پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ایک احساسہ ہے، فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے، اور یہ بھی ضرور کیا کیجئے کہ آپ ہمارے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور کیا کیجئے۔ اس کے بعد بے مقصد غیر منطقی سوچوں میں کھویا رہتا ہے، ان لاجیکل تھنکنگ جو ہے وہ بیلا ڈونا کا خاصہ ہے۔ اور دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ بیلا ڈونا سینٹرل نروس سسٹم پہ اثر انداز ہوتے ہوئے کس طرح ڈیلیریم جیسی علامات جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ اب چلتے چلتے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور طلبہ کے لیے، خاص طور پر جو ہومیوپیتھک کے فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات ہیں، کیونکہ بیلا ڈونا فرسٹ ایئر میں شامل ہے ہمارے ڈی ایچ ایم ایس کے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا یہاں پہ جو ہے وہ میں ٹپ دیتا جا رہا ہوں، میمورائزنگ ٹپ آف بیلا ڈونا کے حوالے سے، کہ بیلا ڈونا کے نام کو یاد رکھتے ہوئے ہم کس طرح بیلا ڈونا کی بنیادی مین علامات کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کی سب سے پہلی جو بیسک سمٹم آتی ہے وہ ہے بلڈڈ پیپل، پر خون افراد، ان میں خون کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ای سے آئی سپارکلنگ، پیپلز ڈائلیٹڈ، کہ چمکتی آنکھیں، پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ لمفیٹک ٹیمپرامنٹ، وائٹل افعال میں سستی بلغمی مزاج ہوتا ہے اس کے اندر۔ لاس آف کانشیسنیس، بے حسی پائی جاتی ہے۔ افریڈ آف امیجنری تھنگز، خیالی چیزوں کا خوف اس میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں بیلا ڈونا کے نام کے ساتھ ہی ہم نے اس کی بنیادی مین علامات نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں، تاکہ آپ جب بھی بیلا ڈونا بولیں آپ کو فوراً یہ علامات سامنے آ جائیں۔ ڈسپوز ٹو بائٹ، کاٹنے کو دوڑتا ہے، یعنی اتنا باز کا یہ غصے میں آ جاتا ہے۔ کیمومیلا کا پیشنٹ بھی غصے میں آتا ہے، لیکن اس کا غصہ ضدی ہوتا ہے، اس کا غصہ جو ہے وہ ضد کی طرف ہوتا ہے، وہ کاٹنے کو نہیں دوڑتا۔ کوئی چیز اٹھا کے مار دے گا آپ کو، یا وہ ضد کرے گا، لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن کاٹنے کو دوڑنے کا جو خاصہ ہے وہ آپ کے بیلا ڈونا میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام حصوں کا پرجوش ہونا، اوور ایکسائٹیبلٹی آف آل دا سینسز اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چہرے کے ساتھ کا درد، اس کے بعد ہمارے پاس آواز اور حرکت سے تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نوائز اور موشن ایگریویٹ کرتی ہے اس کے پرابلم کو۔ اور آخر میں اکیوٹنس آف آل سینسز، تمام حصوں کی ہاتھ جو تکلیفات ہیں وہ اس کا خاصہ ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور یہ تھی ہماری گفتگو بیلا ڈونا کے حوالے سے، کہ بیلا ڈونا جو ہے وہ کس طرح سی این ایس یعنی سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو کر ہمارے باڈی کے اوپر، پیشنٹ کی باڈی کے اوپر مختلف قسم کی علامات پیدا کرتی ہے، اور ان علامات کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ مائنڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ مشتمل ہے برین اور اسپائنل کارڈ کے اوپر، جبکہ پیریفرل نروس سسٹم جو ہے وہ مشتمل ہے برین اور اسپائنل کارڈ سے باہر جو ہماری نروز ہیں، جو اعصاب ہیں ان کے اوپر۔ اب وہ اعصاب ہماری پوری باڈی کے اعضاء تک جاتی ہیں، تو لہذا پیریفرل نروس سسٹم جو ہے اس کے اندر آپ کو فزیالوجیکل، پیتھولوجیکل سے متعلقہ علامات ملیں گی، جبکہ
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात हम करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको इमोशन से मुतल्लिका, माइंड से मुतल्लिका अलामात जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियो में मज़ीद हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम मज़ीद देखेंगे कि बेलाडोना के पेशेंट को कैसे पहचान सकते हैं, किस तरह बेलाडोना को जो है वो आप अजबर कर सकते हैं। बेलाडोना के मज़ीद मेमोराइजिंग टिप्स जो हैं वो भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम अपनी तमाम मेडिसिन को जो है वो लेके चलेंगे। आप अगर कोई सजेशन देना चाहें, आप इस तरीक़ाकार को जो हमने अडॉप्ट किया है उसमें मज़ीद अपनी राय देना चाहें तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम शोबा तिब से मुंसलिक दोस्तों के हाथों में खुसूसी शिफा नायत फरमाएँ और बिलखुसूस ख़ास तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का, दोस्तों का, फैमिली का ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।